बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब्रार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और दो बड़ी अहम खबरें, और एक ख़बर को तो आप ब्रेकिंग न्यूज़ कह सकते हैं, इन ख़बरों के साथ और इन पर थोड़े बहुत तजज़ियों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे अहम और ब्रेकिंग ख़बर जो इस वक्त सहाफ़ती हलकों में गर्दिश कर रही है कि साबिक DGI यानी साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को नज़र बंद कर लिया गया है। ये बहुत अहम और डेवलपिंग स्टोरी है। इसकी हकीकत क्या है, इस पर आपसे बात होगी। लेकिन उससे पहले लंदन यानी बरतानिया में मौजूद एक बहुत बड़े फ़ौजी यूथिये यानी साबिक फ़ौजी यूथिया जो कि इमरान ख़ान का एक अनऑफिशियल तर्जुमान है। इमरान ख़ान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी, मंशा और मर्ज़ी के मुताबिक वो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, पाक फ़ौज की मौजूदा क़यादत के ख़िलाफ़ मन घड़त तरह तरह के संगीन तरीन इल्ज़ामात आयद करते हैं अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए, वीडियोज़ के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए। उनको लंदन की पुलिस ने तहकीकात करने के बाद तलब कर लिया है। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा, इससे पहले भी मुतअद्दिद वीडियो में उनका जिक्र किया जा चुका है। आदिल राजा जो मेजर रिटायर्ड हैं, हाल ही में उन्होंने पाकिस्तान फ़ौज के सरबराह यानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर यह इल्ज़ाम आयद किया है कि जनरल आसिम मुनीर इमरान ख़ान को कत्ल करने की साजिश कर रहे हैं, मनसूबाबंदी कर रहे हैं, और इस काम के लिए उन्होंने DG काउंटर टेररिज्म जो मेजर जनरल हैं उनको ये टास्क सौंप दिया है और इमरान ख़ान के कत्ल में यूं बकौल आदिल राजा के वो बराह रास्त मुलव्वस हैं यानी आर्मी चीफ मुलव्वस हैं। इस वाक़े का नोटिस लेते हुए यकीनन किसी ने शिकायत की होगी, पाक फ़ौज के किसी सर्वेंट या रिटायर्ड ऑफिसर ने या किसी और शख्स ने, क्योंकि बरतानिया में ये जो इल्ज़ामात लगाने के, हरासमेंट के जो कवानीन हैं ये बड़े सख्त हैं और इनमें कोई लूप होल नहीं है। जिस तरह पाकिस्तानी कवानीन में है कि मुकदमा चलता है तो बरसों चलता रहता है, किसी को सज़ा जज़ा का जो कोई तसव्वुर ही नहीं है। लेकिन बरतानिया की पुलिस ने इस पर बाकायदा तफ्तीश की और तफ्तीश के बाद मेजर आदिल राजा को तलब कर लिया है। ये जो बरतानिया की जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस का जो ख़त है, जो समन आप कह सकते हैं, ये आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। इसमें वो रेफरेंस लिखते हैं मिस्टर आदिल राजा, और ये इसमें लिखा है द मेट्रोपॉलिटन पुलिस सर्विस स्पेशल इंक्वायरी टीम। ये स्पेशल इंक्वायरी टीम है हैज़ इनिशिएटेड एन इंक्वायरी into your online activities on social networking websites, Twitter and YouTube. Our preliminary investigation has revealed that certain claims made in your videos may have violated Protection from Harassment Act 1997 and Defamation Act 2013 of the UK law. इसका मैं तर्जुमा इसी तरह कर सकता हूँ कि मेट्रोपॉलिटन पुलिस की इंक्वायरी जो स्पेशल इंक्वायरी टीम है, उन्होंने एक इंक्वायरी शुरू की है और जिसमें आपकी जो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ हैं यूट्यूब और ट्विटर पर, उसके हवाले से, और हमारी इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक, ये तहकीकात के मुताबिक ये बात सामने आई है कि आपने जो कुछ दावे या इल्ज़ामात लगाए हैं अपनी वीडियोज़ में या ट्विटर पर, वो उन्होंने बरतानिया की ये जो कवानीन है प्रोटेक्शन फ्रॉम हरासमेंट यानी हरासमेंट से, हरासानगी से तहफ़्फ़ुज़ का जो कानून है उसकी, और जो हद तक यानी किसी की इज़्ज़त पगड़ी उछालना, डिफेमेशन एक्ट के जो 2013 कानून है उसकी आपने खिलाफ वर्जी की है। ये इब्तदाई तहकीकात या तफ्तीश में ये बात सामने आई है। दूसरे पैराग्राफ में इस ख़त में लिखा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू appear before the DC Met Police, ये डिप्टी
کمشنر ہوگا یا جو بھی ہوگا, ڈی سی میٹ پولیس ایٹ ازلنگٹن پولیس اسٹیشن, آگے اس کا ایڈریس لکھا ہوا ہے فلاں فلاں جگہ, آن 6 مارچ 2023 10 AM. یعنی آپ کو یہ جو وقت ہے, اس مقررہ وقت پر آپ کو پولیس کے اس آفس میں جانا پڑے گا, آنا پڑے گا. اس میں یہ بھی لکھا ہے ریپس یعنی ریپرزینٹیٹیوز فرام یوٹیوب پالیسی اینڈ ٹویٹر سیفٹی ول آلسو اٹینڈ دا میٹنگ. یعنی اس میں جو یوٹیوب کی جو پالیسی بنانے والے جو ہیں وہ نمائندے اور ٹویٹر کے جو نمائندے ہیں اس حوالے سے وہ بھی اس میں شرکت کریں گے. آگے وہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ اس تاریخ کو پیش نہیں ہو سکتے تو 48 گھنٹے کے اندر ہمیں بتا دیں کہ آپ کس دن پیش ہو سکتے ہیں. یہ برطانوی قانون ہے. نیچے وہ دستخط ہیں جس خاتون نے یہ سمن یا لیٹر جاری کیا ہے. اب یہ عام معاملہ نہیں ہے. عام طور پر برطانیہ کی پولیس جو ہے وہ کسی شخص کو ایسے طلب نہیں کرتی جب تک کہ اس کی ابتدائی تفتیش میں ان الزامات کی تصدیق نہ ہو جائے یا ان الزامات کی صحت جو ہے وہ اسٹیبلش نہ ہو جائے جو انہوں نے لگائے ہیں اور ان میں کوئی سبسٹنس نہیں ہے. اب اگر ان کو پولیس بلاتی ہے, یا ظاہر بلایا ہے تو ان کو جانا پڑے گا. پاکستان تو ہے نہیں کہ آپ سکپ کر دیں. تو اگر یہ جب جائیں گے تو پولیس ان سے پوچھیں گے, جی آپ ان کو ویڈیوز دکھائے گی, ان کے جو ٹویٹس ہیں وہ دکھائے گی کہ جناب آپ نے یہ الزامات لگائے ہیں, یہ آپ نے فلاں فلاں شخص کی تضحیک یا توہین کی ہے, اپنی ویڈیوز میں توہین یا تضحیک کی ہے, تو آپ نے کیوں کیا ہے؟ کیونکہ یہ برطانوی قوانین کے خلاف ہے, اور اگر آپ نے جو الزامات لگائے ہیں تو ان کا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ ثبوت دے دیتے ہیں اور ان کو مطمئن کر دیتے ہیں تو پھر ان سے کہا جائے گا کہ جی آپ جائیں, اپنا کام جاری رکھیں. اور اگر وہ ثبوت نہیں دے سکتے تو ان کے خلاف باقاعدہ کرمنل پروسیڈنگز کے تحت یہ جو 2 قوانین کی خلاف ورزی ہوئی ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. گرفتار نہیں کیا جائے گا, ان کے خلاف باقاعدہ مقدمہ چلایا جائے گا. مقدمے کے بعد عدالت یا جج یہ فیصلہ کرے گا کہ ان کو قید کی سزا سنائی جاتی ہے, ان کو جرمانہ کیا جاتا ہے, اور اگر وہ وہاں پر برطانوی شہری ہیں وہ تو پھر اور بات ہے. اگر برطانوی شہری نہیں ہیں, وہاں پر ویسے گئے ہوئے ہیں, تو پھر ان کو ڈیپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے. یا اگر حکومت پاکستان ان کی حوالگی کا مطالبہ کرے, یاد رہے کہ پاکستان اور برطانیہ کے مابین یہ جو ملزمان یا مجرمان ہیں ان کی حوالگی کا کوئی باقاعدہ ایگریمنٹ یا معاہدہ نہیں ہے, لیکن کیس ٹو کیس یہ کام اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں. اب یہ سنگین معاملہ کیسے ہے کہ جب ان سے تفتیش کی جائے گی تو عین ممکن ہے کہ ان کے ٹویٹر اور یوٹیوب اکاؤنٹس کو معطل بھی کیا جائے. عین ممکن ہے کہ یوٹیوب کی جو پالیسی میکنگ ٹیم ہے وہ کمیونٹی گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی پر ان کا یوٹیوب چینل جو ہے وہ بین کر دے, موجودہ جو چینل ہے, اور مستقبل میں کوئی اور چینل بنا سکتے ہیں. اسی طرح ٹویٹر پر ان کا جو ہینڈل ہے اس کو بھی ڈی ایکٹیویٹ کیا جا سکتا ہے, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس کو ڈی ایکٹیویٹ کیا گیا تھا, یعنی اس کو ختم کر دیا گیا تھا یا بین کر دیا گیا تھا. اب آتے ہیں جناب, لیکن یہ ایک بات ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان چیپٹر اور لندن چیپٹر یا برطانیہ چیپٹر ان کے لیے یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے. اب آتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیاض حمید کی گرفتاری کے حوالے سے یا نظر بندی کے حوالے سے جو خبر سامنے آئی ہے. گزشتہ روز ہمارے ایک صحافی اسلام آباد کے اسد طور انہوں نے ایک اپنی یوٹیوب ویڈیو میں یہ اشارہ دیا تھا یا دعویٰ کیا تھا یا اس امکان کا یا خدشے کا اظہار کیا تھا کہ جنرل فیاض حمید کے خلاف بہت بڑی انکوائریاں چل رہی ہیں کرپشن کے حوالے سے, اختیارات کے ناجائز استعمال کے حوالے سے اور فوج میں دھڑے بندی کرنے کے حوالے سے, لہٰذا ان کو کسی وقت بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے. اب اس کے بعد رات گئے لندن میں موجود میاں نواز شریف کے دست راست اور مسلم لیگ نون لندن میں وہ ایک رہنما بھی ہیں, یعنی برطانیہ کے جو رہنما ہیں ناصر بٹ, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ بریکنگ نیوز, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیاض حمید کو ان کی رہائش گاہ پر نظر بند کر لیا گیا ہے. اب ناصر بٹ کو
میں غیر ذمہ دار انسان نہیں سمجھتا جہاں تک کہ ان کی اس طرح کی خبریں یا دعوے ہیں۔ ماضی میں آپ نے دیکھا کہ وہ ویڈیوز اسکینڈل میں بھی وہ ویڈیوز سامنے لے کر آئے، آڈیوز انہوں نے ریلیز کی، اس کے علاوہ انہوں نے بہت سے مقدمات جیتے ہیں ARY کے خلاف، ہم ٹی وی کے خلاف، 3-4 ٹیلی ویژن چینلز کے خلاف انہوں نے برطانیہ میں مقدمات جیتے ہیں، اور بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے 50,000 ہزار پاؤنڈ، 1 لاکھ پاؤنڈ ہرجانے کے طور پر ان ٹیلی ویژن چینلز کو ناصر بٹ کو ادا کرنے پڑے ہیں۔ ناصر بٹ کے حوالے سے یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ انہوں نے یہ جو ٹویٹ کیا ہے وہ میاں نواز شریف کی مرضی کے خلاف نہیں کیا ہوگا، مریم نواز شریف کی مرضی کے خلاف نہیں کیا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بیانیہ ہے ان دنوں پاکستان مسلم لیگ نون کا، وہ یہی ہے کہ آپ نے 5 کے ٹولے کو ٹارگٹ کرنا ہے، جس کا اشارہ جس کا نام مریم نواز اپنے ہر جلسے میں لے رہی ہیں۔ اب ان 5 کے ٹولے کا نام دہرا دیتا ہوں۔ اس میں جنرل قمر جاوید باجوہ نہیں ہے، اس میں جنرل فیض حمید ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ، اس میں ثاقب نثار ہیں، اس میں آصف سعید کوسہ ہیں جو 2 سابق چیف جسٹس صاحبان ہیں، یہ 3 ہو گئے۔ چوتھے جو ہیں وہ موجودہ سپریم کورٹ کے جج جسٹس جناب اعجاز الاحسن، اور 5ویں ہیں جسٹس جناب مظاہر علی نقوی۔ جسٹس مظاہر علی نقوی کے خلاف مسلم لیگ نون لائرز ونگ نے بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا ہے۔ اس میں ساتھ جو لفظ یا اینیکس کیا ہے، یہ جو چیزیں ساتھ میں لگائی گئی ہیں بطور ثبوت، وہ بھی ناقابل تردید ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ ابھی تک سرکاری ذرائع سے اس بات کی تصدیق نہیں ہو پائی کہ واقعی جنرل فیض حمید کو ان کی رہائش گاہ پر یا کسی جگہ نظر بند کیا گیا ہے، ان کو باقاعدہ گرفتار کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا۔ ان کو اگر نظر بند کیا گیا ہے تو کیوں نظر بند کیا گیا ہے، اور ان کی گرفتاری کو کب ظاہر کیا جائے گا، اور اگر ان کو نظر بند کیا گیا ہے تو کیا پاک فوج کی جانب سے ان کو نظر بند کیا گیا ہے کہ سول ایڈمنسٹریشن کی جانب سے ان کو نظر بند کیا گیا ہے۔ عام تاثر یہ ہے کہ ان کی نظر بندی کا مقصد یہ ہے کہ ان کی نقل و حمل کو محدود کیا جائے، ختم کیا جائے، کیونکہ اب بھی یہ اداروں کے پاس اس طرح کی معلومات اور رپورٹس ہیں کہ وہ اب بھی پاکستان تحریک انصاف کی سہولت کاری کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، کیا حکومت یا وزارت داخلہ اس کی معاف کیجیے گا تصدیق کرتی ہے، تردید کرتی ہے، یا اس معاملے پر خاموشی اختیار کرتی ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔